खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और हम दुआ करेंगे मोनिका के साथ मिलकर आज की सारी प्रस्तिश के लिए जितनी जाने खुदा के हुजूर में आ चुके हम सबों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी साथ है और तूने फरमाया कि खौफ ना खा, चाहे सैलाब हो, चाहे राहों में आग हो, खुदा तू हमारे साथ है। हम इस बात पे तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी ताज़ीम करते हैं कि तूने हमें
कर सके है खुदा, सूखे ना। अपने कलाम को सुनने का समझने का फजल है खुदा। तेरा कलाम खुदावंद हमेशा दो धारी तेज तलवार की मानद है खुदा, और हमेशा तेरे कलाम से खुदावंद रूहों में, जिंदगियों में, जानों में खुदा ताजगी आई है, बहाली आई है खुदा। तो आजाद करता है खुदा, अपने कलाम को नाज़िल फरमा के हमें शिफा बख्शता है खुदा। बेशक। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, अपने खादम के, अपने बंदा के मुंह होकर बोलना है खुदा। कामरू को खुदा अपने बंदा से मामूल और भरपूर कर है खुदा, अपने बंदा को भरपूर कर वापस दे खुदा, लफ्ज़ों की तरकीब देना है खुदा, और हमें सुनने वाले कान और समझने वाले दिल और अमल करने वाली जिंदगियां देना है खुदा। तेरा कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में 100 गुना कर लाने वाला है खुदा। सारे बच्चों को, बालों के सारे अगले हिस्सों को, इलेक्ट्रिसिटी को छुपाते हैं खुदा। अपना हाथ बढ़ाना, ब्लेस करना और बरकत देना खुदा। यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी और दुआ को मांगते हैं, सुन बख्श दे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके सारे फजल के लिए, और खुदा के अजीम और ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। कैसे आप सब लोग? ठीक है? कैसे हैं? वेरी गुड। जूनियर जो है वो सबसे ज़्यादा ठीक है, आप लोग ठीक नहीं हैं जी। आप लोग ठीक हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। आमीन, आमीन। आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट संडे हमने किसके ताल्लुक से थोड़ा सा सीखा था? यशवा के ताल्लुक से, और यशवा की किताब का पहला बाब को हम टच किया था हमने, और कुछ बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी वो हमने सीखी थी। और क्या वो अहम बात थी जो हमने सीखी थी? जी कोई बता सकता है क्या सीखा है? मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, शरीयत के किताब के सामने रहे। आमीन। हमने ये सीखा था कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, यशवा मैं तेरे साथ भी रहूंगा। आमीन। लेकिन बशर्त ये है कि तू ना मेरे कलाम से दाएं मुड़ना ना ना आमीन। और मेरे जो शरीयत की किताब है, तेरे दिन और रात तेरा ध्यान इसी पे लगा रहे। आमीन। और एक सीरीज है जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, और यशवा की किताब के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं पुराने अहद, और हम दूसरे बाब की जानिब बढ़ेंगे। और आज हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। लास्ट संडे हमने पार्ट 1 सीखा था पहले बाब के ताल्लुक से, और हम पार्ट 2 देखेंगे। और पार्ट 2 के अंदर एक कैरेक्टर है, एक औरत है, हम उसके ताल्लुक से देखेंगे। और ये लेडी, ये पर्सनालिटी बनी इस्राएल के लिए, जब मैं इसके बारे में देख रहा था, इसकी अगर पुरानी जिंदगी के ऊपर हम गौर करते हैं तो इसकी पुरानी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है। और आप सब वाकिफ हैं कि अगर लेडी की बात की जाए और उसकी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा उसकी जिंदगी के इसकी जो शर्म और हया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जी हमारे कल्चर के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक। लेकिन इस लेडी का जो करैक्टर है वो कुछ अच्छा नहीं है, वो फहाशा है। लेकिन खुदा की कुदरत उसके ऊपर ठहरी और खुदा ने उसको माफ किया। कुछ ऐसी बातें
اس نے کی ہیں, کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا کی نظر اس پر آئی ہے, اور خدا نے اپنے فضل کو جاری کیا. اور جب میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے پازیٹیو سمبل بنی. یہ بنی اسرائیل کی آگے چل کر یہ لیڈی کیا بنی, ایک خادمہ بنی, پریسٹ ہوڈ, اس کو ایک اعلیٰ مقام مل گیا. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس نے کیا ہے. آئے ہم جو ضروری بات ہم دیکھیں گے, دوسرے باب کی 13ویں آیت ہم پڑھیں گے. آئے ہم دیکھیں گے یشوا کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت خدا نے کلام میں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. تیرہویں آیت کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور میری جان کو موت سے محفوظ رکھو گے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. یہ الفاظ جو ہیں یہ راہب کے, اس لیڈی کا نام راہب ہے, اور راہب کے جو میننگ ہے وہ ایک بڑا سمندر کی مانند ہے, اور یہ ہیبرو ورڈ ہے, عبرانی لفظ ہے. اور ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر راہب کو ایک پریشیس کے طور سے بھی جانا جاتا ہے, بڑی قیمتی چیز کے تعلق سے بھی جانا جاتا ہے, جو سمندر کے اندر سے جیسے کوئی بڑا ہی زبردست موتی سمندر کے اندر سے مل جائے. راہب کے یہ مطلب, اس کے نام کے مطلب تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں. یہ ایک فحاشہ ہے, پروسٹیکیوٹ ہے, لیکن اس نے کچھ کام کیا. اگر ہم دوسرے باب کے شروع سے دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یشوا جو نون کا بیٹا تھا, جب بنی اسرائیل کا وہ نگہبان ٹھہرایا گیا, جب بنی موسیٰ کی جگہ اسے ریپلیس کیا گیا, جب اسے بنی اسرائیل کی چیئرمین شپ دی گئی, تو اس کے آگے ایک وعدہ کی ہوئی زمین کی جگہ تھی جو رستے میں آتی تھی, وہ یہ جیریکو تھا. اور اس شہر کے چوگرد بڑی دیوار بنی ہوئی تھی, اور بنی اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ اس شہر کے اندر کے لوگ کیسے ہیں. اور انہوں نے 2 جاسوس بھیجے کہ جا کے شہر کے اندر کا حال معلوم کیا جائے, کیونکہ ہم اس شہر پر حملہ کرنے کو ہیں اور ہمیں اس شہر کی کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں پتہ ہو, تاکہ جب ہم ان پہ حملہ کریں, جب یشوا ان پہ حملہ کرے تو یشوا کو اس شہر کی ہر ایک چیز پتہ ہو. تو اس راہب نے کام کیا. جب جو 2 جاسوس جو ہیں وہ اس شہر میں آئے ہیں تو بادشاہ کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے شہر کے اندر 2 اسپائے ہیں, 2 جاسوس ہیں جو ہمارے شہر کی ہمارا چال چلن, ہمارا ایچ اینڈ ایوری تھنگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. وہ بنی اسرائیل سے بلانگ کرتے ہیں. اور بادشاہ تک یہ رپورٹ پہنچی اور بادشاہ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے. اور اس لیڈی کے گھر میں آ کے انہوں نے پناہ دی. اور اس کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت کا گھر جو ہے دیوار کے اوپر تھا. وہ دیوار اتنی بڑی تھی اس شہر کے چوگرد کہ اس دیوار کے اوپر بھی ایک شہر بسا ہوا تھا. اتنے مکانات تھے اس کے اوپر, اور اس لیڈی کا گھر بھی اس دیوار کے اوپر تھا. اور اس نے ان دونوں
جاسوسوں کی کیا بچا لی، جان بچا لی. اور جب سپاہی آئے تو اس نے کہا کہ تو نے کسی مردوں کو دیکھا ہے جو جاسوس ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، اسرائیلی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی. اور تب یہ باتیں وہ کہتی ہے ان سے، اور ان سے وہ اگلی اگر آپ پیچھے کی آیات پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ وہ ان سے کہتی ہے کہ ہمارے شہر کے لوگوں نے تمہارے خدا کا غضب دیکھا ہے، تمہارے خدا کا زور دیکھا ہے، اور ہمارے شہر کے لوگ جو ہیں وہ تھر تھر کانپتے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے طرف نقب لگا کے بیٹھا ہے. وہ تم سے نہیں ڈر رہے، تمہارے خدا سے ڈرتے ہیں. آمین. کیسی زبردست بات ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، میں نے تمہاری جان بچائی ہے. اور آج ہم اس کے تعلق سے سیکھیں گے کہ راہب کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس نے بہت ہی وائزلی، بہت ہی انٹیلیجنٹلی کام کیا ہے، اور اس نے ان خدا کے لوگوں کی جان بچا دی. اور وہ جانتی ہے کہ یہ دونوں جو ہے بنی اسرائیل سے بلونگ کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا خدا کس کا خدا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. وہ جنگ کرنے میں زوراور ہے. آمین. وہ بنی اسرائیلیوں کے خاطر جنگ کرتا ہے. وہ جانتی ہے اس بات کو، اور اس نے اس خدا کو جان لیا ہے. اور وہ جانتی ہے کہ اگر میں بنی اسرائیل کے خدا پر بھروسہ نہیں کروں گی، اگر میں اپنی وکڈ نیچر سے، اپنی پرانی زندگی سے پھروں گی نہیں، تو میں اپنے گھر کو نہیں بچا سکتی. آمین. اور اس نے اس بات کو جان لیا، اس نے دیکھ لیا ہے کہ بنی اسرائیل کا خدا کس طرح سے بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکال کے لایا. اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں بنی اسرائیلی، وہاں وہاں قوموں کو نیست و نابود کرتا جاتا ہے ان کا خدا. وہ جانتی ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا کہ اب بنی اسرائیل کا خدا جو ہے وہ ہمارے خلاف آ گیا. اور اس سے بہتر ہے کہ خدا ہمیں مارے، ہم کیا کر لیں؟ اپنی پرانی باتوں سے پھر جائیں. تو اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. تبھی اس نے یہ بات ان سے کہی کہ جب تم آؤ، جب تم جیریکو پر حملہ کرو، تو مجھے اور میرے گھرانے کو، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، اور جو کچھ ان سے بلونگ کرتا ہے، جو کچھ ان کا ہے، مطلب ان کے پیسہ، ان کا مال، ان کے گھر کا سامان، ان کے بچے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو کچھ ان کا ہے، ان کے جانور، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے بنی اسرائیل کو حکم دیتا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کے جانوروں تک کو مار دینا. ایسا خدا ہے. وہ جانتی ہے خدا کے غضب، تو وہ ڈری ہے. اور اس نے ان کے حضور میں اس بات کو رکھا ہے کہ جب تم آؤ تو مجھے اور میرے گھرانے کو موت سے محفوظ رکھو. اب ہم راہب کی کریکٹرسٹک، اس کی لائف کے بارے میں کچھ دیکھیں گے. اس کی پرسنالٹی میں 3 سٹیپس اس نے لیے ہیں. اس نے سب سے پہلے بات کیا کی ہے کہ تو میرے باپ اور ماں، putting others first، دوسروں کو اس نے سب سے زیادہ پرائورٹی دی ہے، اور ان کے لیے اس نے اپنی جان کو رسک میں ڈالا ہے. وہ جانتی ہے کہ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میرے گھر میں ہیں تو بادشاہ ان کو بھی مار دے گا اور مجھے بھی مار دے گا. اس نے اپنی جان کو ڈینجر میں ڈالا ہے، رسک لیا ہے اس نے اپنے گھرانے کے لیے. آج ہم بھی رسک لیتے ہیں.
جو لیڈیز ہیں اسپیشلی وہ اپنی جان کا رسک لیتی ہیں. کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی بڑھوتی کے لیے. اور وہ خدا کے حضور میں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے ایک بیبی یا ایک بیبی بوائے یا بیبی گرل کو جنم دیتی ہے، رسک لیتی ہے. ایسے ہی جی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتی ہیں. وہ کئی ساری سٹوریز دیکھتے ہیں ہم. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، جو لیڈی ہے ڈیورنگ ڈلیوری ٹائم وہ خداوند میں سو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، 2 زندگیوں کی رسک لیتی ہے. ایک اپنی جان کا اور جو ایک اس کے اندر سے آنا ہے اس کی جان کا بھی اس کے پاس رسک. تو آج بہنیں سب سے زیادہ یہاں پر بیٹھی ہیں. ہر چرچ میں چلے جائیں تو لیڈیز سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہیں. تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ کا جو رسک لینا ہے، ڈینجرس اسٹیپ لینا ہے، ڈینجرس ڈیسیژنز لینا ہے، وہ آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے باعث برکت ہے. ہماری بہن یہاں پر بیٹھی ہیں، اپنے گھر کے لیے اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر اتنی دور گئی، اکیلی رسک لیا انہوں نے. اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے انتظام کے لیے ہم رسک لیتے ہیں. نہ صرف لیڈیز، مرد حضرات کے لیے رسک لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اب زیادہ راہب کی بات ہو رہی ہے تو میں لیڈیز سے مخاطب ہوں. تو اس نے رسک لیا ہے دوسروں کے لیے. ہم اپنے ہسبینڈز، اپنے بچوں کے لیے ساری باتوں میں، ہر ایک کام میں کوشش کرتی ہیں کہ ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ہم خدا کی حضوری سے ہر وہ برکت ہم ہمارے گھر میں ہو. ایسے ہی جی ہم کسی رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر سٹیپس لے لیتے ہیں. اور دوسرا اس نے جو کام کیا ہے، اس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کہ وہ بڑی ہوشیار ہے. وائسلی اس نے ڈیسیژن لی ہے، عقل مندی کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. لیکن ہم عقل مندی کے ساتھ کبھی کبھی کام نہیں کرتے. ہوشیار ہمیں ہونا ہے لیکن ڈیڑھ ہوشیار نہیں ہونا. کلام میں لکھا ہے کہ کبوتر کی مانند معصوم اور سانپ کی مانند کیا بنو؟ کیا بنو؟ ہوشیار. معصوم ہم نے ہونا ہے لیکن ہوشیار بھی رہنا ہے کہ کسی طور سے شیطان جو ہے وہ ہماری لائف کو آ کے خراب نہ کر دے. ہمارا اور ہمارے خدا کا جو ریلیشن ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے، ختم ہو جائے، اور میرا گھرانہ جو ہے وہ اس بات سے افیکٹ کر جائے. اس نے بڑی وائسلی اس کام کو کیا، اس نے اس ڈیسیژن کو لیا. اور دوسری بات، تیسری بات کہ اس نے اپنے گھر کی فکر کی ہے، اس نے اپنی فیملی کی فکر کی ہے، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی، بھائیوں کی، اور جو سب کچھ ان کا ہے اس کی فکر کی ہے کہ تم ہماری جانوں کو محفوظ رکھو گے. آمین. اس نے سب کی فکر کی. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ساری برکت میرے کو ہی ہوئے. ایسا نہیں، خدا ایسا نہیں چاہتا. اگر آپ کے پاس برکت ہے کسی بھی قسم کی، کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے کیا کرے، تکلیف میں ہو، تو تم اسے یہ نہ کہنا کہ خدا تینوں برکت دے، دعا دے کے اس کو بھیج دے. اگر اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو اسے کھانے کو دو. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ہماری لائف میں. ہمارے
کچھ ہیلپ سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا ہماری لائف میں. اگر ہمارا بھائی بہن کسی چیز میں دکھ میں پرابلم میں ہے تو اس کی ہیلپ کریں, فکر کریں. یہ چاہتی تو مینو کی ضرورت ہے, میں تو اکلی رہنی ہوں, میرے تو ماں باپ بھی میرے ساتھ نہیں رہتے, میرا تو کریکٹر ہی اچھا نہیں, پتہ نہیں اس کو اچھا بھی سمجھتے ہوں کہ نہیں, اس کے بہن بھائی اس سے ملتے بھی ہوں کہ نہیں, کہ بھائی اس کا تو کریکٹر اچھا نہیں ہے, تو غلط لیڈی ہے, غلط کام کرتی ہے. اگر ہم اس سے ملیں گے, اس سے بات چیت کریں گے تو ہمارا بھی کریکٹر, ہم پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے ان کی فکر کی ہے اور اس نے ان کو بچا لیا. آمین. انہوں نے وہ جانتی ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں اور خدا نے اسے ریوارڈ دیا ہے یہ ساری باتوں میں. اور یہی لیڈی جا کر یشوا کی بیوی بنتی. آمین آمین. کیسی زبردست بات ہے کہ راہب جو ایک فحاشہ ہے, جو لیسٹ, اگر ہم دیکھا جائے گناہوں کی ترتیب دیکھیں جو ہمارے کمیونٹی گناہ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اگر دیکھا جائے تو جو پروسٹیکیوشن جو سب سے لو گناہ ہے ہمارا, بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں, لیکن وہ خدا کے سورما کی بیوی بنی ہے. آمین. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس لیڈی کی وسیلہ سے, اس کی زندگی کے وسیلہ سے ایسا ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک پازیٹیو سمبل بنی ہے, اس کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ اس نے خدا کے لوگوں کی, خدا کی عزت کی. آمین. تبھی یہ جو ہے یشوا کی وائف بنی ہے. کیسی زبردست بات ہے, بنی اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی یا وزیر اعظم کی وائف بن جانا. آمین. پریز گاڈ. اور راہب ہی کے وسیلہ سے خدا کا اس پر فضل ہوا, خدا نے اس پر رحم کیا ہے, خدا نے اسے ریڈیم کر لیا ہے, خدا نے اس کی پرانی زندگی کو بخش دیا ہے, اور خدا نے اس کے جو جتنے پرانے کام تھے, پرانی باتیں تھیں جتنی, ان سب کو صاف کر دیا. آمین. کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ایسے دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے. وہ ہمارے گناہوں کو تھاگڑے میں ڈال کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. خدا نے اس کی ساری پرانی باتوں کو معاف کر دیا ہے. اور اگر ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ راہب کے وسیلہ سے, راہب کا اگر نسب نامہ دیکھیں تو راہب کے نسل میں سے نہ صرف داؤد پیدا ہوا جو بادشاہ بنا آگے چل کے بنی اسرائیل کا, اور اسی ہی نسب نامے میں سے کیا ہوا, یسوع مسیح جو مسیح کہلایا گیا, جو نجات دہندہ کہلایا گیا, وہ راہب ہی کے نسب نامے میں سے چل رہا ہے. اور کلام ہمیں اس بات کی نشاندہی دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے, پڑھ لیجئے جا کے نئے نامے میں سے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 16 آیت تک پورا ایک نسب نامہ لکھا ہے. کیسے خدا نے اس کی جو آگے کی زندگی تھی وہ ہی بدل دی. آمین. جو پیچھے کی زندگی وہ تو خدا نے آلریڈی تمام فنش ڈسٹروائے کر دی, اور اس کے لیے ایک نیا کام خدا نے کر دیا کہ اس کے نسب نامے میں سے, اس کے وسیلہ سے, اس کی زندگی میں سے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں. آمین. وہ بادشاہ پیدا کیے ہیں اس نے. یہ راہب کا نسب نامہ ہے. کیسی زبردست اور خوبصورت بات ہے. اس کے ڈیسیجن, اس کے فیصلے, اس کا ایکٹ, اس کا وائزلی ایکٹ کرنا. آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ آج ہم کتنے عقل مندی کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں.
बहुत ज़रूरी है, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए, तभी खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। आमीन आमीन। राहब ने ये काम किया है कि उसका नसबनामा बदल गया। आमीन। आज हमें ज़रूरत है, खुदा के वादे हमेशा हाँ के साथ हैं। उसने कोई ऐसा वादा नहीं किया। ये कलाम आज भी वैसा ही मौसर है, आज भी ये कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है। दो धारी तलवार है जो हमारे बंद बंद और कूदे में से गुजर जाता है और हमारे दिल के ख्यालों और इरादों को जांच लेता है। आमीन। हमें दूसरों की फिक्र करनी है सबसे, फिर अपनी जान की फिक्र करनी है, और फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी भी फिक्र करनी है। और हम आगे मजीद सीखेंगे इन बातों को। ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि हम किस तरह से खुदा के कलाम को रिसीव कर रहे हैं। जब हम खुदा के कलाम को रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उसको एक्शन में भी लाएं, ज़रूरी है उस पर अमल भी करें। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। राहब जो है उसने भरोसा किया है उन दो सिपाहियों पर, उन दो जासूसों पर, कि ये खुदा के लोग हैं। राहब ने फर्क किया है अपनी कौम के खुदाओं में और बनी इसराइल के खुदा में। आज हमें भी फर्क करने की जरूरत है कि हम किन खुदाओं में मुब्तला हैं, हम किन खुदाओं की परस्तिश करते हैं। आज हमें देखना है कि हमें जिंदा खुदा की परस्तिश करनी है या उसके हुजूर में झुकना है, या अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में रहना है। Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम गौर करेंगे कुछ देर। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सर को झुकाते हुए हम गौर करेंगे खुदा के कलाम। राहब ने काइंडनेस शो की है, हम्बलनेस शो की है अपने अजीजों की तरफ, अपने बहन भाइयों की तरफ। राहब अपनी पुरानी बातों से फिरी और वो यशवा की वाइफ कहलाई है। Praise God. Oh wonderful Lord Jesus. खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कभी खुदा हमारी रविशों जैसा हमें बदला नहीं। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हालेलुया। Oh praise God. हालेलुया। अब आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करता हूँ तेरे सारे फजल, तेरी बुजुर्गी जलाल के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा आज शाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा किया है कि हम तेरी